अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शहर के एक मसीहा से जो बहुत तवील अरसे से फैसलाबाद में मेडिकल के शोबे में बहुत सरगर्म खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो ना सिर्फ़ एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे मुंतज़िम हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान और एक शायर, अदीब और दानिश्वर हैं। 2 मजमुआ कलाम उनके शाया हो चुके हैं। डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़, आइए मिलते। करीना मिल गया मुझको बयां का, वगरना मैं के शायर हूँ कहाँ का। बहुत खूबसूरत शेर डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ साहब का, जो दुनिया की नज़र में एक डॉक्टर हैं, एक मसीहा हैं, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने बड़े तवील अरसा तक खिदमात सर अंजाम दी हैं मेडिकल के शोबे में, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन शायद कम लोग जानते हों कि वो जितने अच्छे मसीहा हैं, जितने खूबसूरत इंसान हैं, उसी पाए के शायर और दानिश्वर भी हैं। तो ये शेर उन्हीं का है, डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ साहब का, जो मैंने अभी सुनाया। तो डॉक्टर साहब से बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आप ये वारदात कल्बी थी जो शायरी की शक्ल में सामने आई, या ये शऊरी कोशिश थी? डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि शायर एक दिन में जन्म नहीं लेता। ये सिलसिला बतदरीज शुरू हुआ। स्टूडेंट लाइफ में भी मुझे शौक़ था, शेर व शायरी से ख़ासा शगफ था। उस ज़माने में स्टूडेंट लाइफ में ये वो ज़माना है जबकि सियासी तौर पे बड़ी जद्दोजहद बड़ी अरूज पे होती थी, और स्टूडेंट्स में पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें होती थी। मैं उस ज़माने में अपने दोस्तों के साथ मिल के कॉलेज का, यानी पंजाब मेडिकल कॉलेज, जिसे अब यूनिवर्सिटी में जो बदल गया है, उसमें हम एक रसाला निकालते थे अबाबील के नाम से। उसका बड़ा एक अनोखा सा नाम था, अबाबील। लेकिन जैसे कि आपको वाक़या पता है कि अबाबील की किंकरियों से बड़े हाथी वाले, और आप अगर ज़हन में रखें, ये वो ज़माना था कि जब सियासत पे कुछ पाबंदियाँ भी थी और ये इस तरह के हालात थे। तो वो एक जद्दोजहद की सियासत आप कह लें, वहाँ से हमने आगाज़ किया। तो ये इब्तदाइया तो ये था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2 किताबें मेरी अब आ चुकी हैं, चश्मे नम और जाने शोरीदा के नाम से, क्योंकि मैं फैज़ साहब से भी बहुत मुतासर था। तो उनका जैसे आपको शेर है, आपको पता है, चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं। तो मुझे किसी ने हंस के कहा था कि इससे आगे तहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, तो अगला क्या होगा? मैंने कहा अगला अनुमान तो फिर अगले शेर में है उसमें मिल ही जाएगा। तो ये बस सिलसिला आप समझे कि पिछले 30 साल आज बाज़ार में पाबजोला चलो। तो इसमें तो बड़ा कलाम ज़बरदस्त था। तो मैं फैज़, फ़राज़, इन सारों को पढ़ा और उनसे मुतासर हुआ। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से। आपका MS अलाइड हॉस्पिटल के तौर पर आपका दौर जो था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें कोरोना की वबा अरूज पे थी, और आपने उस दौर में बहुत काम किया इंसानियत के लिए। हम गवाह हैं इस बात के, और हम रोज़ाना कवर करते थे। जो वो सीन था आज के दौर में शायद बयान करना भी मुश्किल हो कि कितना क्या हालात थे, कितना खौफ व हरास था। और आपने अपने टीम के हमरा बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया, बहुत काम किया। लेकिन शायरी कब होती रही ये नहीं पता चल सका। उसमें डॉक्टर साहब कहते रहे कि शायरी को जैसे कोई स्टिमुलस या कोई चीज़ होती है, जब बैरूनी अवामल को ऐसे हों, जैसे आपने ये वबा का जिक्र किया, तो ये बड़ी जानलेवा वबा थी। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। जब इसमें पहली डेथ हुई तो उनके लवाहिकीन इतने परेशान थे कि उनका जनाजा पढ़ने को भी लोग तैयार नहीं होते थे। तो हमने वो शुरुआत में भी ये भी देखा है कि डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया, उनके ताबूत में भी डाला और उनके जनाजे भी करवाए। फिर उस ज़माने में पुलिस की कस्टडी में भेजा जाता था, क्योंकि शुरू में लोगों का खौफ डर बहुत ज़्यादा था। जब ये सीन और ये सारे मंज़र मैंने देखता था
تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ میری چشم نم کا داغ آ چکی تھی، میری جان شوریدہ کووڈ کے بعد آئے. تو یہی سوال مجھے وی سی صاحب نے بھی کیا، ظفر چودھری صاحب نے، کہ آپ تو 12 بجے تک ہاسپٹل میں رہتے تھے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے کچھ دیر بعد ہی آپ کی یہ ایک بک آ گئی. تو وہ اصل میں یہ واردات قلبی ایسے ہوتی تھی کہ جب وہ میں انسانیت کو یہ دیکھتا تھا نا، میری کووڈ میں بھی اس میں نظمیں ہیں، تو میں کہتا تھا سر کو، میں نے بتایا، میں نے کہا جی میرا ٹائم 12 سے 2 بجے کا، پھر رات کا جو ٹائم ہے نا وہ میرا ذاتی تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ویورز کو اپنی ابتدائی ایام کے بارے میں، آپ کی پیدائش، تعلیم، کہاں، کب؟ ہم جو ہے جی ہوشیارپور کے رہنے والے ہیں. جو میرے بزرگ تھے وہ عبدالنبی شامی صاحب، وہ ایک بزرگ تھے جو ہندو سے کنورٹ ہو گئے، مسلمان ہوئے. میں ان کی 9ویں پشت میں سے ہوں، 9ویں نسل ہے میری. تو وہ ان کو وہاں بزرگ مانا جاتا ہے. ابھی بھی میں یو کے گیا تو گلاسکو میں میرے ساتھ ایک سکھ تھا، وہ اتفاق سے شام 83 کا تھا. میں نے جب اسے بتایا تو کہتا جی آپ تو ہمارے پیروں کی اولاد ہے. میں نے کہا یار تم تو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تو کیسے تم مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بہت مانتے ہیں، ہم تو وہاں عرس کراتے ہیں اور ان کا سارا. تو میں نے کہا یار اچھا ہم ادھر رہ کے ہمارے لیے مشکل ہے آنا جانا. تو کہتے ہیں نہیں جی ان کے نام لیوا ادھر ہیں ابھی. تو ہمیں بس یہ ہے کہ وہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کی یہ دعا تھی کہ ہماری نسل میں علم اور یہ تعلیم جو ہے نا یہ ہو. آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ اب میرے فادر جب میں چھوٹا ہی تھا نا تو میرے فادر یہاں آ گئے، وہ انکم ٹیکس کے پائنیئر پریکٹیشنرز میں فیصل آباد کے. یہ میں کوئی 60s ارلی کا زمانہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو میری بھی اس پیدائش جب ہوئی لاہور میں ہوئی، ہم لاہور میں کو کے رہتے تھے پہلے. میرے فادر نے پھر انکم ٹیکس کی پریکٹس کے لیے فیصل آباد آنا پریفر کیا. میری پھر سکولنگ ہوئی ڈی پی ایس میں. ڈی پی ایس میں میرے دوستوں میں میاں ادریس صاحب ہیں، ڈاکٹر طارق سردار ہیں جو فیصل آباد یہ آپ کے کلاس فیلو یہ ہیں؟ میرے بچپن کے کلاس فیلو. اوکے. میاں ادریس صاحب بھی میرے بچپن کے کلاس فیلو. تو پھر ڈی پی ایس کے زمانے میں بھی میں حصہ لیتا رہا. وہاں یونین کے الیکشن ہوتے تھے، ان الیکشنوں میں بھی حصہ لیتا تھا، ادبی سرگرمیوں میں بھی. میں نے پھر اسکول میں ٹاپ کیا میٹرک میں. تو آپ کے جو نظریات ہیں جو باغیانہ، میرا خیال ان کا آپ کے عمل پہ، آپ کی شخصیت پہ گہرا اثر ہے. جی جی یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے نظریات کی عملی شکل ہیں. جی جی اصل میں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعرانہ امتزاج جب ملا نا اس چیز کے ساتھ، اور ڈیوٹی میری، میں میڈیکل میں ایڈمنسٹریٹو ٹائپ پہ زیادہ ہے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ ایک سوال بنا کہ ایک مریض کے علاج کرنے سے بہتر ہے کہ میں زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں. ڈاکٹر صاحب تعلیم حاصل کر لی تو شادی کب، کیسے؟ شادی ہے جی. شادی کا یہ ہے کہ میں نے کیونکہ تعلیم کے دوران باہر سے بھی کوالیفیکیشن لے لی تھی، FRCS پارٹ 1 تھا. تو اب مجھے یہ تھا کہ شادی کے مجھے رشتوں میں میری والدین کو بڑی آسانی تھی، کیونکہ وہ جہاں جاتے تھے تو وہ ان کو ہوتا تھا کہ لڑکا باہر سے بھی اس نے پڑھا ہوا ہے. تو میرے ایک بڑے اچھے فیملی میں شادی ہوئی. میرے جو فادر ان لا تھے وہ چیف انجینئر ریٹائر تھے. میرے بردر ان لا بھی ایک ڈینٹل سرجن ہے، ڈاکٹر ساجد سہیل. تو ان کے بڑے بھائی بھی چیف انجینئر تھے، وہ بھی ریٹائر ہوئے. تو وہ اچھی فیملی تھی. وہ میری مسز ڈاکٹر ہیں، تو وہ اسی کالج کی بھی پڑھی ہوئی ہیں، پنجاب میڈیکل کالج کی. بس صرف یہ ہے کہ ان کو شاعری سے اتنا شغف نہیں ہے، تو ان کو بس یہ ہے. ڈاکٹر خرم الطاف صاحب کا گھر ہے، ناشتے کی میز، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے صاحبزادے موجود ہیں. ان کے ایک دوسرے صاحبزادے اور ان کی بہو وہ بھی ڈاکٹرز ہیں، لیکن اس وقت ڈیوٹی پہ ہیں، اس سے وہ شریک نہیں ہو سکیں گے پروگرام میں. تو جانتے ہیں آج ڈاکٹر صاحب فٹ کیسے رہتے ہیں. ماشاءاللہ جب بھی ان کو دیکھیں فریش حشاش بشاش نظر آتے ہیں. تو ان کی ایک تو صحت کا، ان کی فٹنس کا راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے اور ان کی اہلیہ محترمہ کی نظر سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو خود ہی بتائیے گا آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں تو ایسا تو کچھ نہیں، لیکن اگر سالن میں اگر کہیں تو مجھے جو کری اس طرح کی ہو جس میں شوربے والی، جیسے آلو گوشت ہے، تو وہ میرا فیوریٹ ہے. جی بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ الطاف. الطاف خرم. داؤد خرم. کیا ارادے ہیں آپ کے، کیا بننا چاہتے ہیں؟
جی ابھی تو کچھ خاص سوچا نہیں ہے. ابھی میرے سبجیکٹس 4 میں نے چوز کیے ہیں ایس لیول میں, جس میں سائیکالوجی ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے اور بایو. شاید میں سائنس فیلڈ میں جاؤں گا. کہاں سے اے لیولس کر رہے ہیں؟ جی ایل جیز لاہور گرامر اسکول. اوکے, تو آپ اپنے والد صاحب کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ ان کا مزاج کیسا ہے بطور ایک والد, ایک فادر کیسے ہیں؟ سخت ہیں, نرم دل ہیں, پیار کرتے ہیں, ڈانٹتے زیادہ ہیں؟ جی انہوں نے بڑے لاڈ سے پالا ہے, کوئی سختی نہیں کی ہے, ساری خواہشیں پوری کی آج تک, کبھی منع نہیں کیا ہے, باپ کا اچھا فرض نبھایا ہے. میں اس کی لمبی لمبی کہانی سنتا ہوں تو جو باقی بچے کہتے ہیں کہ پاپا کیا آپ بچوں والی باتیں سن رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس سے. نہیں, یہ مجھے جب اپنی باتیں سناتا ہے نا تو مجھے اپنا بھی یاد آتا ہے, تو پھر میں میرے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے. واہ کیا بات ہے جی, زبردست. باپ بیٹے کا پیار ماشاءاللہ, دنیا میں اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ محترمہ خود بھی ڈاکٹر ہیں, ان سے جانتے ہیں بطور شوہر وہ کیسے ہیں اور کن باتوں پہ نوک جھونک ہوتی ہے. پہلے میں بتاؤں, میرا نام ڈاکٹر راحیلہ خرم ہے اور میں APWMO ہوں, ڈسٹرکٹ یہ ڈائریکٹوریٹ سوشل سیکورٹی فیصل آباد ویسٹ پہ. پہلے میں MS رہی ہوں 3 سال کے لیے MNCH سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں. تو جب دونوں ہم MS تھے تو میرا چھوٹا بیٹا اکثر کہتا تھا ایک ہی تلوار میں 2 نیام, ایک نیام میں 2 تلواریں. تو ویسے بہت اچھا ٹائم گزرا ہے, بہت خیال رکھنے والے ہیں. اس میں یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا میرے بہت ہیلپ فل رہے ہیں. جاب میں بھی جب کبھی مجھے لاہور جانا ہو میٹنگز میں تب بھی یہ ساتھ ہوتے ہیں. گھر میں اگر کچھ نہ بھی پکاؤ فوراً باہر سے آ جاتا ہے. اور یہ کہ ہر چیز کھا لیتے ہیں. ان میں یہ اچھی عادت ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کے مطابق جو وہ کھا رہے ہیں ہم کھا لیں گے. یہ نہیں کہ کیا بات ہے جی, کیسے آئیڈیل شوہر ہیں. کوئی تنگ نہیں کرتے, کوئی جو مل گیا کھا لیا, جو چاہا گھر میں نہیں ہے باہر سے آ گیا. زبردست, آپ کی تو آئیڈیل لائف ہے ماشاءاللہ. ظاہر ہے 2 لڑکوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ فوراً پتہ چلتا ہے جی ڈیلیوری آ رہی ہے. اچھا ٹائم گزر رہا ہے, بہت خیال رکھتے ہیں. تو کبھی غصہ بھی آتا ہوگا ان کو؟ نہیں کوئی خاص نہیں, کوئی ایسا آپ کو آتا ہے؟ مجھے بچوں کی وجہ سے آ جائے تو آ جائے, لیکن ویسے آتا مطلب نہیں. ایسا کبھی ڈیڈ لاک نہیں پیدا ہوا؟ ہاں نہیں کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہیں, کوئی ایسا ایشو ہے بھی نہیں کہ ہمیں لڑے بہت ہوں. ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ہمارا وہ Common ہے. کا بیک گراؤنڈ بہت سی چیزیں ہمارے common ہیں. کافی کامن. اب کوئی ہمارے دوست کامن ہے, اگر کوئی میں ذکر کروں یہ کرے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ فلاں کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کا ہمیں بڑا فائدہ ہے. اب میری بیٹی یہی بتاتی ہے کہ ماما پاپا بہت زیادہ آپس میں بات کرتے ہیں, ان کی باتوں کے ٹاپک بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا داماد وہاں پر رہا ہے UK کا, تو وہ کہتی ہے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ذرا چپ سے ہو جاتے ہیں. ماما کی بڑی فرینڈ شپ ہے پاپا سے. میں نے کہا ہاں بس کامن باتیں ہوتی ہیں, کالج ایک, فرینڈز ایک. یہ میری کلاس کو جانتے ہیں, میں ان کی کلاس کے لڑکوں کو بھی جانتی تھی, فرینڈس کو. ہم نے لائف کے جو بھی ڈیسیجن لیے ہیں جی, بچوں کی شادیوں سے لے کے گھر کا جو بھی, وہ ہم اکٹھے جاتے ہیں. جب ہم کوئی گھر بھی دیکھنے جاتے تھے نا تو وہ پراپرٹی ڈیلر کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کوئی پکا ہی گاہک لگتا ہے جو دونوں میاں بیوی آتے ہیں. کیونکہ ان کی رائے ہمیشہ میرے ساتھ شامل رہی ہے, میں نے کبھی نہیں امپوز کیا جہاں بھی ہو. کیونکہ ویسے بھی آپ بڑے سمجھدار ہیں. ہاں جی, ان سے ہمیشہ رائے رہنی چاہیے, ساتھ ہی رکھیں. کیونکہ کچھ چیزیں خواتین کی ایسی ہوتی ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں. ایون ہم چھوٹی سی شاپنگ جو ہو وہ بھی ہم گروسری میں بھی ہمیشہ ہی اکٹھے گئے ہیں. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے, آپ نے اب آپ ساس سسر بھی ہیں جی جی, تو اس حیثیت میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں جی سب ٹھیک ہے. کوئی مشکل تو نہیں بچے آتی؟ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی پرائیویسی ہو تو وہ بس رکھتے ہیں. ہم لوگ بھی اس بات کا خیال, ہم خود بھی بزی ہیں, وہ خود بھی بزی ہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں. اللہ تعالیٰ اور بھی اسی طرح کامیابیوں کے ساتھ بچے چلتے رہیں, ان کا سفر چلتا رہے, سمجھداری کے ساتھ چلا جائے تو سمجھداری کے ساتھ سب چلتے ٹھیک ہو رہے. جائے. ویسے بھی فیملی چھوٹی سی ہے, دور دور. ایک بیٹی آلریڈی باہر ہے, دوسرا بیٹا بھی جا رہا ہے, اب تیسرے کو تو میں خود بھیجنا چاہ رہی ہوں کہ چلو کہیں چلا جائے, پڑھ لے. بچہ یہ بھی چاہتا ہے تو یہ جائے. اس نے خاص طور پہ سائیکالوجی رکھی ہے, میڈیکل سے ذرا ہٹ کے اس کو شوق ہے اس چیزوں کا نا کہ میں سائیکالوجسٹ ٹائپ کچھ کروں. ویسے بھی میں بڑا انٹلیکچوئل ٹچ نظر آ رہا ہے ان کی شخصیت میں ماشاء اللہ. اس بچے میں مجھے وہ نظر آ رہا ہے کچھ
جو میرا وہ کہہ سکتے ہیں جو کریٹیوٹی ہاں کسی نہ کسی شکل میں آئے گی وہ سامنے. بالکل آ رہی ہے بالکل. ان میں جو ایک ٹھہراؤ ایک جو اس ڈیپتھ میں نظر آ رہی ہے نا وہ. اور میں یہ بھی حیران ہوا کہ مجھے باقی بچوں کو اور میری مسز کو شعروں کا اتنا ذوق نہیں سننے کا, بلکہ میری یہ شیلز وغیرہ مجھے ملتی ہیں کافی. تو ایک دن میں نے دیکھا تو ایک بورا انہوں نے بند کیا, اور میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, اس کو فارغ کرتے ہیں جگہ. تو اس بیٹے نے میرا ساتھ دیا. اس نے کہا نہیں نہیں پاپا یہ تو زندگی کا حاصل ہوتی ہے, یہ نہیں جائیں گی. واہ. اسی طرح میری بکس ہیں, وہ بھی مسز نے ایک جگہ ڈھیر لگایا. وہ کہتی ہے وہ مختلف, میرا کوئی دوست بھی آیا نا تو اس کو 2 کتابیں پیش کر دیتی. تو میں نے کہا یہ کوئی شوق میں پیش نہیں کر رہی, یہ اپنا وہ نکال رہی ہے. تو کیونکہ یہ کہتی ہے نہیں مجھے یہ اردو کی نہیں اتنی سمجھ آتی, لیکن اس بیٹے میں ہے کچھ. آپ کو مسیحائی جو آپ کرتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹروں کو ہم مسیحا بھی کہتے ہیں, تو یہ پروین شاکر نے جو کہا تھا کبھی کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا تو روح تک اتر آئی تاثیر مسیحائی کی. تو کبھی اس طرح کی مسیحائی بھی کی آپ نے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب, اور ایک سوال کیا پھر ایک اس کے اندر بھی سوال کیا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, جو شاعر ہے وہ آپ کو پتہ تھوڑا حساس ہوتا ہے, اور وہ کئی چیزوں سے متاثر بھی ہوتا ہے, اور یہ زندگی کے تجربے ہیں اور حصے ہیں, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن کوئی اتنا دیر پا اور وہ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن مختلف وقتوں میں مختلف سٹیمولس اور یہ چیزیں تو شاعری پہ اثر انداز ہوتی ہیں. دیکھیں ایک خوبصورت چیز, ایک خوبصورت شخص, خوبصورت انسان ہر بندے کو اچھا لگتا ہے, لیکن شاعر اس میں کیا پہلو تلاش کرتا ہے یہ اب اس کے اوپر منحصر ہے. آپ کے دور میں آپ کو کوئی اس طرح کا نہیں تعلق پروان چڑھا آپ کا کہ شادی تک نوبت جاتی؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں اپنی سوچ ہوتی ہے, جو اندر کا آپ کا عشق ہے نا وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ اس کو براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں نا تو عشق کرنے میں میرا خیال ہے شادی کہیں فٹ نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. واہ واہ. شادی ایک اپنی جگہ ہے اور وہ ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے. اگر کوئی شادی عشق اس لیے کرتا ہے کہ میں یہاں شادی کر کے میرا اینڈ ہو جائے گا, تو وہ تو بڑا ہی چھوٹا سا انجام سمجھے, بلکہ وہ عشق کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے عشق اور شادی کے کھانے علیحدہ رکھے. ڈاکٹر خرم الطاف MS ہیں عزیز فاطمہ ہاسپٹل کے. آئیے ان کے آفس چلتے ہیں. ہم اس وقت عزیز فاطمہ ہاسپٹل پہنچے ہیں. ڈاکٹر صاحب, عزیز فاطمہ ہاسپٹل کے MS کے طور پہ کب سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور اس ہاسپٹل کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. میں ڈاکٹر صاحب اپریل 2021 سے یہاں MS ہوں. تقریباً 4.5 سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ. تو یہ بڑا, کیونکہ پرائیویٹ میں سب سے بڑا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے ٹیچنگ کا, تو مجھے لائٹ کے بعد اگر سچ پوچھیں تو کام کرنے کا یہ مزہ آیا, کیونکہ جیسے وہ سرکاری میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے اسی طرح یہ پرائیویٹ میں ہے. تو پھر یہاں آ کے پھر یہاں کہیں ہو رہا ہے, پھر کہیں جانے کا بندہ سوچتا نہیں, کیونکہ یہ اتنا ابزاربنگ ہے. ماشاء اللہ میاں صاحب نے ایسا ماحول یہاں بنایا ہوا ہے کہ یہاں پروفیسرز اور ڈاکٹرز بہت سارے آپ کو ملیں گے جو لائٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آئے ہیں. تو نہ صرف یہاں ایک کمپنی اچھی ہے, بلکہ ٹریٹمنٹ اور کیئر کا لیول جو ہے وہ کسی بھی ہسپتال سے بہت بہتر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف پہ آئے ہیں, ہماری اکوپمنٹ وغیرہ تو وہ بھی ہمارے لیٹسٹ ہیں, کسی سے کم نہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی آپ کو دکھاتے ہیں CT اسکین جو نئی انسٹال کی ہے وہ 160 سلائسز ہے. اس کے ساتھ کی صرف ایک اور ہے جو لگی ہے. اس میں انتہائی جو پیچیدہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں ہو جاتی ہیں. آپ کو ہم اس کا وزٹ بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس MRI ہے, اور نیورو سرجری کے کیسز کمپلیکیٹڈ یہاں ہوتے ہیں, آرتھوپیڈک کے ہوتے ہیں, جنرل سرجری تو خیر ہوتی ہی ہوتی ہے, لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے. آپ کتنے بجے آ جاتے ہیں اور کتنا ٹائم آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے؟ مجھے تو یہ ہے جی, تقریباً روٹین میں اگر آپ گئے تو ہمارا ویسے ٹائم تو شفٹ وائز 8 سے 2 ہوتا ہے ڈاکٹرز کا. جو مینجمنٹ ہے ان کا ٹائم 2 گھنٹے اور زیادہ ہوتا ہے, 4 بجے تک ہوتا ہے.
تو میرا تو موسٹلی کام کیونکہ مینجمنٹ کا ہی ہے. اگر کبھی کبھار آنا پڑ جائے یا لیٹ آورز میں رہنا پڑے تو ہم اس میں کر لیتے ہیں. تو یہاں بھی میں آفس ٹائم میں مجھے کبھی نہ میں نے کوئی اتنے شعر سنائے ہیں نہ مجھے کوئی شاعری کرتا ہے میں کبھی پایا گیا ہوں. شہزاد صاحب بلکہ میرے پاس اکثر آتے رہتے ہیں اور مجھے مشاعروں کی دعوت دیتے رہتے ہیں, لیکن میں انہیں سب سے پہلے یہی بات کہتا ہوں کہ میرے جو ڈیوٹی ٹائم ہے نا یہ میرے لیے پہلے پرائرٹی. اتفاق سے یہاں ایک معروف شاعر, ایک ایسی شخصیت جو علم دوست ہے, ادب دوست ہے, شاعری کو پروان چڑھانے میں, مشاعرے کروانے میں اور شاعروں کو ایک میز پر بٹھانے میں مشاعرے کروانے کا پورا اہتمام کرنا اور دانشوروں کو اکٹھے کرنا, شاعروں کو, ادیبوں کو, یہ ان کا مشغلہ ہے. بہت ہی معتبر نام تنظیم, ادبی تنظیم آکائی کے وہ سیکرٹری ہیں شہزاد بیگ. اس موقع پر ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے, ان کے کلام کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے شہزاد بیگ صاحب کے تاثرات لیتے ہیں. بیگ صاحب کہیے گا, آپ تو بہت مدت سے جانتے ہیں, ڈاکٹر خرم الطاف صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر خرم الطاف صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ پنجاب میڈیکل کالج کا جو دبستان 1970 میں قیام عمل میں آیا, جس کے جو سرخیل تھے ڈاکٹر افتخار فیصل تھے, اور یہ بڑی خبر تھی کہ لائل پور میں شعر و ادب قیام پاکستان کے بعد سے یہاں سفر کر رہا تھا. لیکن 70 کے بعد جو پی ایم سی کے جو لوگ سامنے آئے, انہوں نے ملکی سطح پر جو ایک بہار, جو باغ و بہار کا جو منظر نامہ پیش کیا, اس کے سرخیل تو افتخار فیصل تھے, لیکن ڈاکٹر وحید احمد, ڈاکٹر خرم الطاف, شکیل جاذب اور ایسے جو نام تھے سامنے آئے کہ انہوں نے یکسر فیصل آباد کی جو فضا تھی وہ بدل کے رکھ دی. جی یہ ہمارا ایچ ڈی یو ہو رہا ہے, ہم نے یہ ہے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ, اچھا, جس میں سیریس مریض آتے ہیں. اس سے زیادہ جو کریٹیکل پیشنٹ ہے نا, جن کو وینٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, وہ ہم پھر ادھر شفٹ کرتے ہیں. یہ آئی سی یو کہلاتا ہے. اس کے اندر ہمارے 8 وینٹ اس وقت کام کر رہے ہیں. یہ جی ہمارا سی ٹی اسکین کا روم ہے جو نیا انسٹال ہوا ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہم نے 160 یعنی کہ اس سے ٹائم آ گیا ہے, یہ ہم نے انسٹال کیا. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے اس وقت. اس میں کچھ اس کی اسپیسیفکیشن سب سے جو اچھی ہے لوگوں کے لیے, بہت بہتر ہے. کہ پہلے جو کنٹراسٹ لگتا تھا نا, اس جو آپ کو پتہ ہے کہ انجیکشن لگا کے سی ٹی کرتے تھے, اس کی ریکوائرمنٹ یہ مشین خود بتاتی ہے, اور اس کی بڑی منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کنٹراسٹ کی, جو کہ گردوں پہ بھی افیکٹ کرتا ہے, اور بعض لوگوں کے گردوں کا فنکشن نہیں اتنا اچھا ہوتا, ان کے لیے بھی وہ بہت بہتر ہے. پیتھولوجی لیب ہے اور اس میں فردر سب سیکشنز ہوتے ہیں. یہ ہمارا بلڈ بینک ہے, ادھر کراس میچ وغیرہ اور جو بلڈ ڈونیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ ادھر ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہمارا بایو کیمسٹری سیکشن ہے. یہاں پہ سارے ہمارے کیمسٹری کے ٹیسٹ, ایل ایف ٹیز, آر ایف ٹیز وغیرہ, اور اسپیشل کیمسٹری ٹیسٹ وغیرہ سارے فلی آٹومیٹڈ ہے. سر کافی ہماری ہائی لائن. ڈاکٹر خرم الطاف صاحب کے 2 شعری مجموعے اب تک منظر عام پہ آ چکے ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے دیے جا رہے ہیں. یقیناً میں پڑھوں گا, اور ایک تو میں پڑھ بھی چکا ہوں, دوسرے سے بھی استفادہ کروں گا. السلام علیکم. کیا جناب کوثر صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بڑے شہر کو آپ نے جی آج کے جناب مہمان شخصیت. ویسے یہ سٹی 41 کا اعزاز ہے کہ آپ نے ڈور اسٹیپ پر جا کر لوگوں کو ملے ہیں اور شاعروں سے بات کی ہے. کوثر صاحب, پھر پرویز صاحب کے بارے میں, خرم الطاف صاحب کے بارے میں آپ بھی تو کچھ کہیے. خرم صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے جی, ہم نے اکٹھے کام بھی کیا, سروس بھی کی ہے, لیکن بطور شاعر جو ہے یہ چھپے رستم نکلے ہیں. اچانک ہی پتہ چلا کہ یہ شاعری کر رہے ہیں, اور 2-3 کتابیں آ چکی ہیں. اور میں بڑا ان کا اس لحاظ سے فین ہوں کہ شاعر جس بات کو بیان کرتے ہیں نا, جو پریچ کرتے ہیں, جو اخلاق کا درس دیتے ہیں, یہ پریکٹیکل اس کا نمونہ ہے. کوئی میوزک سے شغف ہے؟ بہت زیادہ. میں تو رات کو, میں مسز بھی کو پتہ ہے, یہ اپنے ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے زیادہ تر موبائل میں, تو ان کو ڈراموں کا شوق ہے. تو میں میوزک سنتا ہوں, بہت سنتا ہوں, اور کلاسیکل سنتا ہوں اور باقی. اور لیکن بچے مجھ سے یہ زیادہ گلا کرتے ہیں جی غزلیں بہت سنتے ہیں. میں زیادہ غزل نصرت فتح علی, نور جہاں, اور پرانوں میں سے, اور نئے میں بھی بڑے اچھے گانے والے ہیں جیسے ابرات فتح علی ہے, اور اس طرح کے جس میں لیرکس ہوں, شاعری ہو نا, میں وہ میوزک, وہ گانا سننا پسند کرتا ہوں. باقی خالی میوزک نہیں.
बिल्कुल सही। मेरा ध्यान हमेशा लिरिक्स की तरफ जाता है, और मुझे अगर कोई लिरिक मुतासर करता है शेर, तो मैं फ़ौरन जाता हूँ कि ये इसका लिखारी कौन है। डॉक्टर साहब कुछ कलाम आपका, कलाम शायर बज़बान शायर, वो आपसे सुनेंगे, जी और मेरी ख्वाहिश है कि आपकी इजाज़त से जी आपकी एक गज़ल मैं भी सुनाऊँ, जी जी ज़रूर व्यूअर्स की नज़र करते हैं। जी जी। हुस्न गर बेनकाब हो जाए, हुस्न गर बेनकाब हो जाए, दिल का खाना ख़राब हो जाए। हुस्न गर बेनकाब हो जाए, दिल का खाना ख़राब हो जाए, वसल का उसके आसरा हो अगर, आब सादा शराब हो जाए, आब सादा शराब हो जाए। काश सच के गुनहगारों पर जिंदगानी सवाब हो जाए। वाह, काश सच के गुनहगारों पर जिंदगानी सवाब हो जाए। चांदनी आँखों में आन उतरे, चांदनी आँखों में आन उतरे, माह जब बेहिजाब हो जाए। वाह। अभी कुछ और शेर हैं। ज़िंदगी की किताब का प्यारे, काश तू इंतसाब हो जाए। आँख के सामने मुहर्रम में करबला का निसाब हो जाए। कलमा हुब्बे मुस्तफ़ा के सबब, कलमाए हुब्बे मुस्तफ़ा के सबब, शुस्तगी दस्तयाब हो जाए। ऐसे ख्वाबों से बाज आ खुर्रम, ऐसे ख्वाबों से बाज आ खुर्रम, नींद जिनसे अजाब हो जाए। वाह डॉक्टर साहब, कमाल है, बहुत बहुत आपने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ अपनी पसंद की नज़म, अपनी गज़ल कोई सुनाइए जो व्यूअर्स सुने और एंजॉय करें। राह दुश्वार पे आ बैठे हैं, राह दुश्वार राह दुश्वार पे आ बैठे हैं, तख्ता दार पे आ बैठे हैं। वाह। संग की तरह लुढ़कने वाले आहा। सतह हमवार पे आ बैठे हैं। वाह। संग की तरह लुढ़कने वाले सतह हमवार पे आ बैठे हैं। आ रहा है वो गिराने मुझको, आ रहा है वो गिराने आ मुझको, रहा है वो गिराने मुझको, जिसकी दीवार पे आ बैठे हैं। ओहो, वाह, खाके इल्ज़ाम के चांदी के धब्बे मेरे किरदार पे आ बैठे हैं। ओहो, वाह। लुत्फ तो ये है, लुत्फ तो ये है कि अब पर्दनशी, कि अब पर्दनशी तख्ते दीदार पे आ बैठे हैं। वाह वाह वाह, तख्ते दीदार पे आ बैठे हैं। वाह। शुक्र है अहद ख़िज़ां से पहले, शुक्र है अहदे शुक्र है अहद ख़िज़ां से पहले सब्ज़ा ज़ार पे आ बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या अपनी बात। तारीख़ का मातम करने, अपनी तारीख़ का मातम करने, अपने आसार पे आ बैठे हैं। वाह अपने वाह, आसार पे आ बैठे हैं। वाह। उसके जज्बात परिंदे बनकर, उसके जज्बात परिंदे बनकर दिल के अशजार पे आ बैठे हैं। वाह। दिल के अशजार पे आ बैठे बैठे हैं। अपनी तामीर की तमन्ना करते, आहा, अपनी तामीर की तमन्ना करते लोहे मिस्मार पे आ बैठे हैं। वाह। लोहे मिस्मार पे आ बैठे हैं। राह दुश्वार पे आ बैठे हैं, तख्ता दार पे आ बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया। एक्सीलेंट। अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर हसन मसूद की इयादत के लिए पहुंचे हैं। जी, शहर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत डॉक्टर हसन मसूद बचपन के दोस्त हैं डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ साहब के। उनकी इयादत के लिए आए हैं, तो उनसे जानते हैं हुआ क्या है। और वो तो बहुत ही एक स्मार्ट आदमी हैं, बड़े खूबसूरत, जवान, हैंडसम और बड़े लंबे, बाकायदगी से वर्जिश करने वाले। तो आज ये भी उनसे जानेंगे कि ये कैसे हो गया, जबकि वो इतने स्मार्ट हैं तो हार्ट का मसला कैसे बन गया। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये क्या हुआ? आपके चाहने वाले भी तो लाखों में हैं। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि आपकी नज़र लगी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर से सुबह फजर की नमाज के बाद तकरीबन 5 किलोमीटर बागीजना में वॉक करता हूँ, नॉर्मल वॉक। उस दिन भी मैं वॉक करने के लिए गया हूँ रूटीन में, और पहले चक्कर में ही मुझे चेस्ट पेन महसूस हुई है। और मैंने 4-5 महल्लेदार थे मेरे साथ,
میں نے کسی کو شو نہیں ہونے دیا کہ مجھے پین ہو رہی ہے، لیکن میں اس کو ہارٹ کے ساتھ کو ریلیٹ نہیں کر سکا. یہ میری بیوقوفی کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، یا بدقسمتی کہہ لیں، کیونکہ 2.5 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کا ایک چکر ہے. وہ ایک چکر میں نے اوکھا سوکھا ہو کے پورا کیا، اور دوسرے کے لیے میں نے دوستوں سے معذرت کر لی، اور بڑی دیر کے بعد وہ بڑے حیران ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب سے جب میں بعد میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر جب تمہیں سٹارٹ میں پین ہوئی تھی اس وقت بیٹھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اپنے پرانے دوست کے حوالے سے کچھ بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر خرم یہ الطاف؟ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میرا ان سے تعلق، بلکہ ہم تینوں کا تعلق مور دین 50 ایئر سے ہے. ہم نے 76 میں میٹرک کیا تھا، اور 76 میں جب ہم کہتے ہیں میٹرک کیا تھا تو مارچ 76 میں تو ایگزام ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم کم از کم کئی سالوں سے، اور میں اور خرم ایک ہی سیکشن میں تھے، اور یہ ہمارے کلاس میں ٹاپر تھا، اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی اس کی سیکنڈ پوزیشن بھی آئی ہو، مجھے نہیں یاد. دس از آن ریکارڈ. اور یہ ہم 1-2 لڑکے تھے جنہوں نے 1-2 دفعہ کوشش کی، لیکن تھوڑی مدت کے بعد فیصلہ کر لیا کہ ان میری حالتیں چھڑ دی ہے. واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 4 ہاؤسز ہوتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈویژنل پبلک اسکول اس دور کا HSN کالج تھا فیصل آباد کا. وہاں کا ڈیکورم، وہاں کا سسٹم، وہاں کا ڈسپلن، وہاں پہ 4 ہاؤسز تھے، اور میں اور خرم اتفاق سے ایک ہی ہاؤس میں تھے. ہی واز ویری گڈ ڈبیٹر آلسو، ہی واز ویری گڈ ڈبیٹر. اور میں اپنے بچوں کو بھی یہ آج بھی مثال دیتا ہوں کہ اسے اس وقت نا علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ اس وقت زبانی رٹا ہوا تھا، اور بڑی فلوئنٹلی یہ بولتے تھے. اور آج کے بچوں کو شکوہ جواب شکوہ کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ اتنا گیپ آ گیا ہے. ڈاکٹر خرم الطاف کے پرانے ساتھی، بچپن کے کلاس فیلو، کالج فیلو اور ہمدم دیرینہ ڈاکٹر طارق سردار، فیصل آباد کی بہت ہی باغ و بہار شخصیت، اور ان کا خاندان، ان کی فیملی فیصل آباد کی سیاست میں ان کا بہت رول رہا. فیصل آباد میں ہر حوالے سے ان کی خدمات، ان کے خاندان کی بہت خدمات ہیں. تو اتفاق سے ڈاکٹر طارق سردار صاحب بھی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. کچھ ان سے بھی جانتے ہیں ڈاکٹر خرم الطاف کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب کہیے گا کوئی پرانی یادیں کچھ ان کی شخصیت کے حوالے سے کیسے ہیں یہ؟ بہت پرانا ساتھ ہے جی ہمارا. جس طرح ڈاکٹر حسن صاحب نے ذکر کیا، کچھ تو یادیں شیئر کرنے والی ہیں، کچھ نہیں ہیں. ایکچولی میں تو خرم سے اکٹھے ہم کلاس پہلی جماعت سے لے کر ہم نے کالج اکٹھا ایف اے اسکول کیا، پھر کالج ایف ایس سی اکٹھے کی، پھر ہم نے میڈیکل کالج اکٹھا کیا، پھر اکٹھے جاب کی. اس لیے اس کے مختلف ادوار ہیں جی جو میں کہوں گا. پہلے نہایت شریفانہ دور گزرا کچھ، پھر میڈیکل کالج کا دور گزرا، پھر نہایت لاوالی تھا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، ٹرانزیشن فیز آیا، پھر انہوں نے اپنا ٹوٹل اپنا جو طریقہ کار تھا وہ بدل دیا پورا. ابھی گھریلو قسم کے شریف آدمی ہو گئے. نہیں، گھریلو آدمی، گھریلو آدمی. تو اس حوالے سے اس کے سب سے زیادہ تو جو مجھے مطلب ان کے حوالے سے جو چیزیں یاد ہیں، سب سے پہلے تو ان کا جذباتی ہونا ہے. جو کالج میں تھے لڑائی بھی کرتے تھے، ہماری کئی لڑائیاں اکٹھی ہوئیں، کئی ہم نے اکٹھی کسی اور لوگوں کی، اور پھر ان کے سیاست میں حصہ لینا، تقریریں کرنا. ابھی آپ نے ذکر کیا کسی جگہ اور بھی جانا، ہمارے دوست ہیں وہ بھی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلا الیکشن ان کے خلاف ہی لڑا تھا. اور ان کے خلاف لڑا تھا. اس کے بعد پھر ہم اکٹھے میڈی کالج میں آ گئے، اور میڈی کالج میں خرم کی وجہ سے، بغیر وجہ سے ہماری لڑائی ہو جاتی تھی. انتظامی ذمہ داریاں نبھاتے یہ تھوڑا سا اگر ماضی میں آپ کو لے جاؤں تو جب رائڈ ہاسپٹل فیصل آباد کے MS تھے آپ، کرونا عروج پہ تھا، روز کچھ بری خبریں آ رہی تھیں، ایسے میں بھی ہمت نہ ہارنا، استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ڈٹے رہنا کافی کٹھن تھا. کیسا دور تھا وہ؟ بے شک وہ ایک مشکل دور تھا، لیکن
انسان کی کہتے ہیں نا پرکھ اور پہچان مشکل دور میں ہی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی ایک موقع ملا کہ ہم اپنے آپ کو بھی آزمائیں اور لوگوں کو بھی آزمائیں، تو اللہ کا صد شکر ہے کہ اس آزمائش میں ہم پورے اترے، اس لحاظ سے کہ لوگوں کی جو توقعات تھیں، اب یقین جانیں کہ بعض کا دن میں مجھے اتنی تعداد میں فون آتے تھے کہ میں کاؤنٹ لیس تھا، لیکن میں چند بول ہمدردی کے اور ان لوگوں کو اٹینڈ کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا یہ میرا فرض تھا. تو مجھے نہیں پتا کہ نیند کیسے پوری ہوتی تھی اور باقی کام کیسے پورے ہوتے تھے. اس دوران ہی میری مسز کو بھی کرونا ہو گیا. تو میں کچھ چھوٹی سی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں ایک دن 4-5 بجے، اب مجھے یہ فکر تھا کہ بچوں نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، میں ہاسپٹل سے واپس آیا تو ادھر سگودا روڈ سے جگہ سے میں کچھ کھانے کی چیز لینے لگ پڑا. تو اس دوران ہی مجھے فون آیا کسی میڈیا ہاؤس کا کہ جی آپ نے ایک ICU آپ کا تیار ہے، آپ نے وہ چلایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، اس کے کچھ کام رہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جلد اس پہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میرے پاس تو فوٹیج ہے، وہ تیار ہے. تو مجھے اس کی بات پہ میں یقین جانے میرے آنسو نکل گئے. تو میں نے انہیں روتے ہوئے کہا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اور میں لوگوں کی یہ سہولت چھینوں. تو میں تو دل جان سے لگا ہوں، جو ہی یہ تیار ہوا تو میں دے دوں گا. وہ میرے آنسو اور آواز سن کے نا بھرائی ہوئی وہ لڑکی جو میرا انٹرویو کر رہی تھی اتنی پریشان ہوئی. اس نے کہا سر میں کہاں ہیں آپ؟ میں نے جب بتایا نا کہ میں تو ایسے کھانا لے رہا ہوں، میری تو مسز بھی بیمار ہے. تو وہ کہتی نہیں سر آپ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے جذباتی اس میں سین ہوئے، بڑے بڑے ایسے مرحلے آئے کہ ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور لوگوں کو بھی دینا ہے ٹائم. لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ نے کا شکر ہے کہ ہم اس میں سے پورے اترے. عزیز فاطمہ ٹرسٹ کے مینیجنگ ٹرسٹی اور CEO ستارہ کیمیکلز اور ڈاکٹر خرم الطاف کے کلاس فیلو میاں ادریس صاحب سے ملنے پہنچے. جی شہر کی بہت ہی باغ و بہار شخصیت کے مالک، فیصل آباد کے کاروباری افق پر چمکتا ستارہ، جو پورے پاکستان کی جو کاروباری برادری ہے اس کے ماتھے کا جھومر کہہ سکتے ہیں. فیصل آباد میں ستارہ کیمیکلز کے CEO، پرانی وضع کے جو ایک رکھ رکھاؤ والی شخصیات ہیں، جو پرانی اقدار کو لے کے چل رہی ہیں، نئی نسل کے ساتھ آگے بڑھایا، نئی روایات کو پرانی روایات کے ساتھ ملاتے ہوئے اپنے بزرگوں کی روایات کو. میاں محمد ادریس CEO ستارہ کیمیکلز اور مینیجنگ ٹرسٹی عزیز فاطمہ ٹرسٹ کے، ان سے بات کرتے ہیں میاں محمد ادریس صاحب سے کہ ان کے ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر خرم الطاف، ان کی شخصیت کو اس لحاظ سے وہ قریب سے جانتے ہوں گے کیونکہ ان کے کلاس فیلو بھی ہیں، تو جانتے ہیں ان سے کہ انہوں نے ان کو کیسا پایا. میاں صاحب کچھ کہیے گا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈوگر صاحب بہت شکریہ، آپ جو ہیں یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، اور جو ڈاکٹر خرم الطاف کا جو بیک گراؤنڈ، اس کا ایکسپیرینس، اس کا ورکنگ، اس کی پرفارمنس اور اس کی شخصیت کے بارے میں جو آپ ایکسپلور کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر خرم الطاف میرا کلاس فیلو ہے. ہم نے 10 سال کٹھے ڈویژن پبلک اسکول میں پڑھا، اور 10 سال مجھے نہیں یاد کہ کسی بھی ایک سال میں یہ نمبر 1 فرسٹ پہ نہیں تھا اسکول میں، اور کلاس میں اسکول میں ہی واز نمبر 1. دوسری بات کہ ہم نے FSC تو ایک ہی کالج سے کیا. انہوں نے FSC کی، میں اکنامکس کی طرف چلا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے MBBS کیا اور پھر گورنمنٹ جاب کو جوائن کیا، اور ماشاءاللہ وہاں پہ ترقی کرتے کرتے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ رہے. اور جو سب سے زیادہ جب کوئی کرائسس ہو، مشکلات ہوں، اور وہ کرائسس بھی گلوبل ہوں، نیشنل نہیں انٹرنیشنل ہو، کرونا کے جو
दौर में तो डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ को बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिसिएशन मिली कि ये उस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड हॉस्पिटल थे। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी दिलेरी के साथ, इनको ख़ुद भी कोरोना के से गुज़रना पड़ा और लेकिन इन्होंने अपना काम, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। तो जब ये रिटायर हुए तो फिर मैंने कहा कि आप अब रिटायर्ड हो गए हैं तो आप इधर आ जाएं हमारे पास, क्योंकि फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल अजीज़ फातिमा ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो सिंस देन ही हैज़ रिटायर्ड, तो इनकी अजीज़ फातिमा ट्रस्ट हॉस्पिटल के लिए कंट्रीब्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना सिर्फ कि ये यहाँ पे मौजूद है, मैं जानता हूँ बचपन से पूरी फैमिली को, नहायत ही शरीफ आदमी, जेंटल जिसे कहते हैं, और ऑनेस्ट आदमी। थैंक यू मियां साहब। अब जानते हैं डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ साहब से कि वो 10 साल पढ़ते रहे साथ, एक क्लास फेलो होने के नाते, स्कूल फेलो होने के नाते। कैसा लगता है जब कभी एक वक्त आए कि आप उनके अदारे में एक एम्प्लॉई के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक माहर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देना पड़े आपको, तो वो जो ताल्लुक़ होता है कि दोस्ती वाला, एक स्कूल फेलो वाला, क्लास फेलो वाला, जब बॉस और मातहत का ताल्लुक़ बनता है तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है? मियां साहब, डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी जी, जो आपने ये बात की ना बिल्कुल है। असल में ये है कि दोस्ती अपनी जगह होती है और काम अपनी जगह। जैसे कि कहते हैं ना कि काम को अपने काम की तरह लेना होता है। जब मैं मियां साहब के पास आया तो नो डाउट कि हमारा पुराना ताल्लुक़ था और इतना स्कूल फेलो, क्लास फेलो भी थे, लेकिन मुझे ये पता था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें मेरा क्या रोल है और मैंने अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि इसमें कोई दोस्ती, तल्लक और रिश्तेदारी नहीं चलती जहाँ काम होता है। और मैं ये भी मानने में कोई हार नहीं समझता कि मैं नो डाउट बहुत बड़े गवर्नमेंट के अदारे को चला के आया था, जो कि फैसलाबाद के डिवीज़न का और बड़ा अदारा था, लेकिन जब प्राइवेट में आके ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी नई लर्निंग स्टार्ट हो गई। जी, हम डायनेस्टी रेस्टोरेंट पहुँचे हैं। डायनेस्टी में एहतमाम किया गया है एक डिनर का डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ के एजाज़ में। जी, ये डिनर एक फैमिली गेट टुगेदर है और इसमें डॉक्टर खुर्रम के अज़ीज़ हैं, उनके ब्रदर इन लॉज हैं, उनकी फैमिली है और एक दोस्त भी अभी ज्वाइन करेंगे। अभी जानते हैं उनसे कि एक फैमिली मेम्बर के तौर पर, एक अज़ीज़ के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ की शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ज़ात कैसी है। शहर के बहुत ही मायानाज सर्जन हैं, डेंटल सर्जन डॉक्टर साजिद सुहेल, उनसे आगाज़ करते हैं। उनके ब्रदर इन लॉ हैं, जानते हैं उनसे। डॉक्टर साहब कहिएगा, डॉक्टर खुर्रम। जी, बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम अल्ताफ़ साहब जो हैं वो मैं इनकी ना शख्सियत में एक चीज़ जो है ना वो सबसे नुमायाँ जो है वो ये है कि ये हर किसी का ख्याल रखते हैं। कोई शख्स हो, वो किसी भी पोजीशन में हो, इन्होंने उसकी हेल्प करनी है और ये अप टू द जहाँ तक जा सकते हैं उसकी हेल्प के लिए वो जाते हैं। और ये मुझे इनकी ये बात इतनी अच्छी लगती है कि एज़ ए इंसान ये फ़रिश्ता हैं और मुझे ये बड़े प्यारे हैं इस लिहाज से कि ये लोगों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनका भी ख्याल रखेंगे। शाहिद सुहेल साहब, वो भी ब्रदर इन लॉ हैं, डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ के चीफ़ इंजीनियर के तौर पे रिटायर हुए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या ख़यालात रखते हैं, क्या तासरात हैं उनके डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ की शख्सियत के बारे में। सर कहिएगा। खुर्रम साहब के बारे में मैं एक बात बहुत वाज़ेह इस सेंस में करना चाहता हूँ कि ये थ्रू आउट अपने कैरियर में एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे रहे, सिविल हॉस्पिटल में भी और अलाइड में भी। उसकी वजह से इन्होंने उन हॉस्पिटल को अपडेट रखने में बहुत मेजर किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पे जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है, एक्सरे की शक्ल में, सीटी स्कैन की शक्ल में, एमआरआई की शक्ल में, उन चीज़ों का परचेज़ करना, उनको अपडेट रखना एक बहुत बड़ा हौसला और कंटिन्यूस एफर्ट
ریکوائرڈ ہے اس میں، کیونکہ فلو آف پیشنٹ بہت زیادہ ہے، مشینیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، نیورو کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ انہوں نے اپنے دور میں ڈیولپ کیا جس کے لیے کوئی بلڈنگ اویلیبل نہیں تھی. ایمبولینسیں جہاں کھڑی ہوتی تھیں ان کے گراج کو انہوں نے اس پورے نیورو ڈپارٹمنٹ میں کنورٹ کیا، اور وہاں سے اب ہمارے FCPS کے اسٹوڈنٹس نکل کے انہی کی موجودگی میں وہاں پہ ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسر کی شکل میں موجود ہے. ایز اے انسان ماشاء اللہ بہت زبردست، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. سیکرٹری چناب کلب اصغر علی صاحب بہت ہی مرنج شخصیت کے مالک ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت ڈائنامک پرسنالٹی شہر کی. ان سے بات کرتے ہیں، وہ دوست بھی ہیں بہت پرانے، ہمدم دیرینہ ڈاکٹر خرم الطاف کے. وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس تعلق کو، ان کی شخصیت کو؟ اصغر صاحب کہیے گا. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جی، میرا ان سے تعلق بہت پرانا ہے، اتنا پرانا کہ ہم اسکول میں ہمارے یہ مینٹور ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے نا اس وقت، ہم ان سے 3 کلاس پیچھے تھے، انہوں نے اس وقت ٹاپ کیا تھا سرگودا بورڈ میں. تو وہ میں ایک بہت بڑا ایک تھا کہ ہم بھی اتنا پڑھے پر ہم اتنے لائق شاید نہیں ہو سکے جنہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب لائق فائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بہت اسکول سے ایک جو تعلق شروع ہوا اور اس کے بعد چناب کلب تک چلتا آ رہا ہے. اور 2008 میں پہلی دفعہ سیکرٹری بنا تو اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب بھی میری ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے. آج 2025 میں تیسری دفعہ بنا ہوں تو تب بھی میرے ڈاکٹر صاحب بھی ڈیولپمنٹ کے چیئرمین ہیں. اور جتنی بھی کلب میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ان ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے پوری بڑی مشاورت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ شامل حال رہے ہیں، اور میں ہمیشہ ان پہ فخر محسوس کرتا ہوں. آپ نے اتنی بھرپور لائف گزاری ہے، کوئی خواہش جو ادھوری ہو، کچھ کرنا چاہتے ہوں جو ابھی تک نہ کر سکے ہوں، کچھ خواب جن کی تعبیر باقی ہو؟ وہ کہتے ہیں نا جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان جو ہے نا وہ تو خواہشات کا پتلا ہے، خواہشات انسان کا دامن نہیں چھوڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے یہ بات بہت ارلی سمجھ لی تھی. ایک جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بینگ اے رومان پرور بندہ کہنے کی حیثیت سے کچھ یہ میرے اندر ایک قناعت پسندی بھی آئی کہ میں نے قدرت کو، قدرت کے حسین مناظر کو، قدرت کے حسن کو جتنا کہ میں انجوائے کر سکتا تھا میں نے اپنی زندگی میں کیا. پھر بھی اگر کوئی حسرت ہے تو یہ ہے کہ اگر مزید دنیا اور دیکھنے کا موقع ملے تو میں چاہوں گا کہ مجھے اس میں کچھ میں اور کر سکوں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ جو کچھ دیکھیں اس تجربے کو شیئر کریں، اس کو کسی کرتاس پہ منتقل کریں، کسی شاعری کے رنگ میں، کسی لفظوں کے آہنگ میں، تو پھر بات بنتی ہے. تجربے کو اپنے تک رکھ کے بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ایک ذاتی تجربہ ہی ہوتا ہے. یہ ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اور تجربہ دے ذاتی تو میں اس کو اجتماعی ایکسپیرینس میں بدل سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے اتنی قوت دے، اتنی طاقت دے، اتنے الفاظ کا پیرہن دے کہ میں اس کو اس میں ڈال سکوں. تو کوئی ریگریٹ لائف میں؟ ریگریٹ یہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید میں یہ غلط پروفیشن چن لیا، مجھے کسی اور طرف جانا چاہیے تھا جس میں کریٹیوٹی کا پہلو زیادہ ہو. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ کریٹیوٹی تو یہاں بھی ہے، وہ چیزیں جو میں کرنا چاہتا تھا میں نے اس پروفیشن میں بھی کر لی، تو اس لحاظ سے پھر وہ ریگریٹ کم ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، میرے فادر تو مجھے وہ ایک وکیل بنانا چاہتے تھے، یا انکم ٹیکس کا وہ تھا ان کا، میرا بھائی بھی وہی ہے، مجھے بھی وہی چاہتے تھے. اس سائڈ میں چلا جاتا، شاید میں کوئی پالیٹکس میں چلا جاتا یا CSS کر لیتا، وہ چیزیں میں نہیں کر سکا. پھر میں نے سرجن بننے کی ایک ٹرائی کی، وہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا. تو پھر میں نے وہ جب وبا کی شکل میں کووڈ آیا، وہ جو 2 سال ہے نا وہ میری زندگی کا حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو جیسے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، تو شاید میری لائف کی اچیومنٹ وہی تھی جو میں نے حاصل کی. ایک پیک تھا کہ میں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے سامنے اگر میں اپنے اعمال لے کے جاؤں تو باقی عبادت تو ایک جگہ پہ ہوتی ہیں کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلے میں یہ سرخرو ہوا کہ جب یہ مشکل وقت آیا تو میں پیچھے نہیں رہتا. تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر خرم الطاف، MS عزیز فاطمہ ہاسپٹل
سابق MS الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد، ایک خوبصورت انسان، ایک خوبصورت شخصیت، ایک خوبصورت شاعر. آپ نے ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا. آپ نے ان کی دن بھر کی مصروفیات دیکھی، ان کے خیالات سنے، ان کے بارے میں دوستوں کی رائے جانی. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.